सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मौला हुसैन जब हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला 60 हिजरी 22 रजब को दुनिया से फालेज के मर्ज में कूच कर गए। ये मेरे हुजूर के सहाबी हैं। सहाबी से अगर कोई ऐसी लग्जिश हो जाए तो उम्मत में किसी बंदे को इख्तियार नहीं है कि वो सहाबा के मामलात पर जबान खोलता फिरे। लोग आज बहुत बेबाक हैं और वो कुछ का कुछ कहते हैं। हम कहते हैं बस इतनी नबी से निस्बत है उनको, हुजूर के सहाबी हैं, इसलिए उनके बारे में गलत सोचना भी हराम है। अहले सुन्नत का ये मुअतदिल रवैया है, एतदाल। नहीं तारीफ कर सकते तौहीन भी मत करो, इसलिए कि बेटे का नंगापन बाप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ा, उससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किरदार पे क्या असर पड़ा? उन्होंने समझाया, नहीं माना, गर्क हो गया। अल्लाह के पैगंबर है नूह। हजरत अमीर मुआविया आशिके रसूल है, ऐसे आशिके रसूल के उन्होंने वसीयत की थी कि मैंने हुजूर के नाखूनों की कतरन संभाल करके रखी है, जब मैं कब्र में जाऊं तो उसको मेरे सीने पे मेरे कफन में रख देना। अल्लाह मुझसे पूछेगा मुआविया क्या लाया है, तो अर्ज करूंगा तेरे हबीब के नाखूनों की कतरन। और उनका विसाल हुआ दमिश्क में, मुल्क शाम में। उन्हें बाग बेसगीर कब्रिस्तान में दफन किया गया है। आज भी वहां उनकी कब्र अनवर मौजूद है। उन्होंने दुनिया से जाते जाते बड़ी वसीयतें की थी यजीद को कि देख उनका ख्याल रखना। बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी, लेकिन जब उनका विसाल हो गया 22 रजब को आपका विसाल हुआ। उसके बाद यजीद ने एक खत रवाना किया, क्योंकि यजीद को चोर के दिल में तो चोर होता है ना। यजीद को यह खतरा था कि मौला हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम था यह है पक्का गुंडा, ये किरदार लेस आदमी, कैरेक्टर लेस आदमी, इसके पास कोई किरदार तो है नहीं। बांसुरी बजाता है, कनीजों का नाच देखता है, मुजरे सुनता है, बंदर का नाच देखता है। और जो सरजून है ना, सरजून, इस नाम को आप याद रखें, वो आगे काम आएगा। सरजून जो है वो यजीद का दोस्त है। सरजून ने यजीद की जितनी पोल खोली है उससे ज्यादा किसी ने यजीद की पोल नहीं खोली। ये हर अय्याशी में सरजून यजीद के साथ साथ रहता था। तारीख में अलबिदाया व निहाया वगैरह उठा करके पढ़े, और भी दीगर मुअर्रिखीन का रिकॉर्ड उठा करके पढ़े। सरजून ने बहुत सी बातों का इंकिशाफ किया है। सरजून का कहना यह है कि यजीद जो है वो लड़कों के साथ बदफैली भी करता था, और बल्कि यजीद का किरदार इतना घिनौना किरदार था, इतना गिरा हुआ किरदार था कि यजीद जब शहवत उसमें डूब जाता तो वो कुत्तों के साथ भी बदफैली किया करता था। ये यजीद का किरदार है, ये यजीद का कैरेक्टर है। वरना सरजून का वाला आप पढ़ लें उठा करके तारीख के अंदर, इतना बदतरीन आदमी बताओ जो कुत्ते के साथ बदफेली करे, तुम उसके पीछे 2 रकात नमाज पढ़ोगे जुमा की? अरे जब तुम जैसा नहीं पढ़ सकता, हम जैसा नहीं पढ़ सकता। यारो हमारे यहाँ तो नमाज में इतनी एहतियात है, हमारी अवाम इतनी होशियार है, सुन्नी अवाम, अगर इमाम की उंगलियां भी मुसल्ले पे नहीं लगती तो वो मस्जिद छोड़ देते हैं। बोले हमारे इमाम साहब की उंगलियां नहीं लगती, और चूंकि वो 3 उंगलियां लगाना वाजिब है, तो है दाढ़ी मुंडा, दाढ़ी नहीं है चेहरे, लेकिन कहेगा कि नहीं मैं नहीं पढ़ता। यानी ये हालत है। जिस कौम की गैरत का हाल ये हो, जिस कौम की गैरत की कैफियत ये हो, उस कौम के आका हुसैन वो जो कुत्ते से बदफेली करता हो, और मौला हुसैन को मालूम है उसके हाथ में हाथ दे दे, उससे बयात कर ले, कैसे हो सकता है? उसने भेजा हुसैन को, कहो वलीद से कहा, वलीद जो मदीने का गवर्नर था, उससे कहा हुसैन को कहो वलीद इब्ने उकबा के वो मेरी बैअत करें। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से भी कहना, अब्दुल्ला इब्ने उमर से भी कहना, अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर से भी कहना। ये 4 नाम उसने खास लिए, और उसके बाद कहा कि ये सबसे बैअत लेना, बैअत करे तो ठीक है। अब देखो उसका कहना, अगर ये बैअत न करें इन्हें कत्ल कर देना, चारों को। ये चारों बड़े सहाबा की औलाद और खुद बड़े, मौला अली के बेटे इमाम हुसैन, हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुल रहमान, हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला, और हज़रत जुबैर इब्ने अव्वाम जो हुजूर के साड़ू हैं, उनके बेटे जनाबे जुबैर, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये नाम उसने पेश किए। ये बयात करे तो ठीक, वरना इन्हें कत्ल कर देना।
اب یہ چیز جب ولید کے پاس آئی، ولید نے خط پڑھا، گھبرا گیا، مولا حسین کو قتل کرنے کی بات کی اس نے۔ تو انہوں نے مروان کو بلایا، مروان ابن حکم۔ یہ مروان وہ شخص ہے، مروان وہ انسان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دیکھو یزید کے فیور کرنے والوں میں کیسے کیسے لوگ ہیں، میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کو نقل کیا ہے ابن کثیر، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد نے۔ علامہ ابن تیمیہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے منبر پہ چڑھ کر کے اللہ کی توہین کی اس طرح سے کہ جیسے میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں تو میرے وزن سے کرسی چرچر کرتی ہے، ویسے اللہ رب العزت بھی اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کے وزن سے اس کی کرسی چرچر کرتی ہے، جیسے میں اترتا چڑھتا ہوں وہ بدعتی ہے ابن تیمیہ، اور وہ اولیاء اللہ کو گالی دینے والا، وسیلے کا انکار کرنے والا، حضور علیہ السلام کے مزار پہ جانے کو حرام لکھنے والا، سب سے پہلے جس نے حرام لکھا وہ ابن تیمیہ، اس کا شاگرد ہے حافظ ابن کثیر۔ اس نے اما عائشہ کے حوالے سے لکھا ہے بخاری شریف کے حوالے سے کہ اللہ اکبر، اما عائشہ کہتی ہے کہ جب مروان اپنے باپ کی پیٹ میں تھا، یعنی پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے باپ حکم پر اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی اور اس کے باپ کو شہر بدر کر دیا تھا کہ وہ طائف میں پڑا رہے، اور پھر جب حضور نے اس پہ لعنت کی اس کے باپ پہ تو اس لعنت میں مروان بھی شریک ہوا۔ مروان وہ لعنتی ہے، اس کو بلایا ولید نے، کہا دیکھیں خطا ہے، کہاں بلاؤ، حسین کو بلاؤ۔ مولا حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر، ابن عمر نے عبداللہ ابن زبیر اور مولا حسین بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے، گفتگو چل رہی تھی۔ اتنے میں قاصد آیا، کہا مولا حسین آپ کو اور ابن زبیر آپ کو بھی امیر بلا رہے مدینہ منورہ کے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تم چلو ہم آتے ہیں۔ دونوں باتیں کرنے لگے، ایسا لگتا ہے یہ وقت تو امیر کے ملنے کا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید بادشاہ بن گیا تو اسی کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ مولا حسین نے کہا کہ میں جاتا ہوں، کیونکہ کہہ جو دیا ہوں نا کہ آتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ ابن زبیر نے کہا تم جاؤ، میں تو یہاں سے سیدھے اب مکہ ہی جاؤں گا، میں مدینے میں رکنے والا نہیں۔ وہ فوراً وہاں سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا، اس طرف جلدی کے جلدی۔ یہ ادھر گھر گئے اور 30 جوانوں کو ساتھ لیا، کہا کہ دیکھو اگر میری آواز اونچی ہو نا تو تم لوگ اندر آ جانا، اور جب تک میں نہ کہوں لڑائی شروع نہیں کرنا، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ جانے سے ایسا لگتا ہے کتنے ذہین تھے مولا حسین، دور اندیشی کس قدر تھی کہ جی خط آیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے محسوس کر لیا تھا۔ مولا حسین گئے اندر، ولید نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، آپ نے انا للہ پڑھی اور مغفرت کی دعا کی اور تعزیت فرمائی۔ اس سے بھی حضرت امیر معاویہ کی بلندی ظاہر ہوتی ہے، جس کی دعائیں مغفرت مولا حسین کرتے ہوں ان کی دعا تو کبھی رد ہو نہیں سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہوتے معاذ اللہ، یا منافق ہوتے، یا وہ معاذ اللہ اسلام سے ہٹ گئے ہوتے تو مولا حسین ان کی کبھی بھی مغفرت کی دعا نہیں کرتے۔ ہر کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے مغفرت کی دعا کی، کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح کھل کر، اس طرح سے جو تم بات کر رہے ہو کہ یزید کی بیعت کر لو، میرے جیسا آدمی جب بیعت کرے گا تو کھلے میدان میں کرے گا، اس طرح چپکے خاموشی سے مجھ جیسے آدمی سے بیعت لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک کام کرو، باہر چلو، اعلان کرو، اور اس کے بعد پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو ولید نے کہا اے مولا آپ نے تو بات ٹھیک کہی، ولید ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، آپ نے ٹھیک کہی، بات ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں جو ہے وہ ساری صورتحال یزید کو لکھتا ہوں، معاملہ معلوم کرتا ہوں کہ ایسی بات آپ کہتے ہیں۔ مروان نے کہا ولید اسے قتل کر، اگر تو نے اسے جانے دیا تو دوبارہ تو اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ مولا حسین رک گئے، اچھا ابن زرقہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ تم لوگ مجھے قتل کرو گے؟ خدا کی عزت کی قسم نہ تیرے اندر ہمت ہے نہ ان میں۔ ولید نے کہا حضرت آپ جائیں، اگر پوری دنیا کی نعمت بھی مجھے دے دی جائے اور آپ کو قتل کا حکم دیا جائے تو میں پوری دنیا کی نعمت ٹھکرا دوں، لیکن آپ کو قتل نہیں کروں گا۔ آپ کے پیر میں کانٹا چبھے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، کیونکہ ابھی چند دن ہی تو گزرے، ہم نے دیکھا ہے کہ صحابہ نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا ہے، صحابہ آپ کا احترام کرتے ہیں۔ پھر مولا حسین وہاں سے نکلے، گھر آئے
اور گھر والوں کو کہا ہم لوگوں کو اب مدینہ چھوڑ دینا ہے، جس امتحان کی خبر اللہ کے رسول نے ہمیں دی تھی وہ دن آ گئے اور ہم لوگوں کو مدینہ طیبہ چھوڑ کر کے اب کہیں اور جانا ہے، اس لیے تم لوگ تیاری کرو اور انتظار کرو کہ ہم لوگوں نے مدینے چھوڑ دینا ہے۔ والوں سے کہا تیاری کرو، اب عجیب نبی کے گھر کے اندر ایک کوہرام ہے، سامان بند رہے ہیں، سامان باندھے جا رہے ہیں، اسی عالم کے اندر کوئی کبھی اپنے کپڑے سمیٹتا ہے، کوئی تیاری کرتا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، کوئی چپ کے اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتا ہے، کوئی چپ کے اپنے امامے کے شملے سے آنسو پوچھتا ہے، لیکن کوئی مولا حسین کو نہیں کہتا حسین نہ جانا، اس لیے کہ وہ دن آ رہے ہیں شہادت کے جس کی رسول نے خبر دی تھی نہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے دین کو عزیز رکھتے تھے۔ اسی عالم میں پھر یوں ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں رسول کی قبر انور کو سلام کر کے سورج غروب ہو جاتا ہے۔ 3 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، 60 ہجری کا اور 14ویں کا چاند 4 تاریخ کا چاند مدینہ طیبہ میں مزار رسول کو سلام کرنے کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ ایسے میں پھر دھیرے دھیرے رات اپنی سیاہ زلفوں کو اہل مدینہ پر بکھیرنے لگتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ مدینے والے کچھ اپنے مصلے بچھا لیتے ہیں اور نبی کی سنت کے طور پر اپنے گھروں میں اللہ کو منانے کے لیے آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے ہیں۔ ایسے میں رات ڈھلتی چلی جاتی ہے، اور جب رات کا آخری پہر آنے لگتا ہے تو چشم تصور میں جب میں مدینہ طیبہ پہنچتا ہوں 4تھی شب میں شعبان کی 60 ہجری کی، تو میرا دل، میرا ایمان، میرا وجدان پھر ان چیزوں کو تصور میں لاتا ہے جہاں آپ بھی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر! جب مدینے والے عبادتوں سے تھک کر اپنے بستر پر سو چکے، ستارے چمکتے چمکتے تھک چکے، اور رات کی سیاہ زلفوں نے گہرے ڈیرے ڈال دیے، مدینہ طیبہ میں ادب کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ سب کے گھر بند تھے، اگر گھر کھلا تھا تو ایک خاندان کا، جسے خاندان بنو ہاشم کہتے ہیں۔ ہاں، کسی کے گھر میں اگر چراغ جل رہا تھا تو ایک خاندان کا جو نبی کا خانوادہ تھا۔ ایسے میں اس کھلے ہوئے دروازے سے ایک کم و بیش 55 سال اور کچھ مہینے کی 55 سال اور کچھ مہینے کی عمر کا ایک شخص نکلتا ہے، جس کی داڑھی اس عمر میں بھی سیاہ اور کالی تھی۔ اتنا حسین تھا وہ کہ جب اس نے باہر قدم نکالا تو اس کے چہرے سے نور کی وہ کرنیں نکلی کہ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سیاہ رات میں اچانک چاند کو زمین پہ اتار دیا ہو یا قندیل روشن کر دی ہو۔ وہ اپنے ہی چہرے کی روشنی میں چلتے چلتے بوجھل قدموں سے غم سے نڈھال جنت البقیع میں جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے پہلے در رسول کا ذکر کیا ہے، بعض مورخین نے پہلے جنت البقیع کا ذکر کیا ہے۔ اسی جوان کو جنتی جوانوں کا سردار رسول اللہ نے کہا تھا، اس جوان کا نام حسین ابن علی ہے۔ وہ جوان جیسے ہی جنت البقیع میں قدم رکھتا ہے، سامنے ہی اس کی پیاری پیاری امی کی قبر تھی۔ وہ ماں کی قبر دیکھ کر صبر رضا کا جو مجسم تھا، حلم اور حکمت کا جو پیکر تھا، ماں کی قبر کو دیکھ کر اسے اپنا بچپنا یاد آیا۔ شاید اس جوان کو وہ رات یاد آئی۔ آج 4 شعبان ہے، 4 شعبان کی شب ہے، اس کو 3 رمضان کی وہ رات یاد آ گئی۔ کون سی رات؟ جب اس کی پیاری پیاری امی، جس کو رسول نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا، اس کی پیاری پیاری امی جس کے لیے نبیوں کا امام اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور یوں کہتا تھا، فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ حسین کو وہ ماں یاد آئی۔ سب جس کے لیے کھڑے ہوتے ہوں وہ نبیوں کا امام حسین کی امی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن 3 رمضان کو اس پیاری پیاری امی نے جلدی جلدی سے آٹا گوندا اور دن میں 2 تاریخ کے دن میں
کپڑے دھلے اور تیسری شب کو جلدی جلدی سے کھانا پکانے لگی. بہت اجلت کر رہی تھی حسین کی امی. حسین پاک کے بابا مولا علی آئے. فاطمہ آج عجیب معمول ہے آپ کا, آپ نے نماز مغرب پڑھ کر اتنی جلدی سے کھانے کی طرف رجوع کیا, حالانکہ تیری یہ عادت نہیں, کھانا کبھی تو نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. آج فاطمہ تو کھانا بنا رہی ہے. حسین کو ماضی کے کچھ لمحات یاد آئے. میں بھی انہی لمحات کی طرف تمہیں لے جانا چاہتا ہوں اور عشق میں تمہیں مدینہ طیبہ میں ان ماں بیٹوں کی محبت کا لطف اور لذت چکھانا چاہتا ہوں, انہی کے فیضان سے, تاکہ جس کے لطف سے, جس کی لذت سے, جس کی خوشبو سے اپنے مشام جامات تر ہو جائے. مولا نے پوچھا فاطمہ کھانے میں اتنی جلدی کیسی؟ سیدہ نے دوپٹے سے آنسو پوچھے. آج ہم نے نہایا ہے, آپ نے دیکھا؟ ہاں. وہی کپڑے دھل کر کے پیون والے پہنے آپ نے دیکھا؟ ہاں. معمول سے ہٹ کر آج تمہاری زندگی ہے فاطمہ. فاطمہ نے کہا رخصت کا وقت قریب ہے, جانا ہے اس دنیا سے. دن آخری گزر گیا, اب آج آخری رات آ گئی. تو جانے والے تو کہیں استغفار پڑھتے ہیں, جانے والے تو کلمے پڑھتے ہیں, تم کھانا بنانے بیٹھ گئی. مولا حسین کے والد نے کہا تم کھانا بنا رہی ہو؟ ہاں, اس لیے کہ جب جانا ہے اس وقت تو سر سجدے میں رہے گا, لیکن ابھی کھانا اس لیے بناتی کہ مجھے کربلا میں حسین کی بھوک یاد آتی ہے. آج اس لیے کھانا بنا رہی ہوں, اپنے ہاتھوں سے آج میرے حسین کو کھانا کھلاؤں گی, زینب کو کھلاؤں گی, حسن کو کھلاؤں گی, تاکہ میرا بیٹا حسین جب کربلا میں 3 دن کا بھوکا ہو تو ماں کے ہاتھوں کے لقموں کی لذت اس کی بھوک کو مٹا دے, اور وہ یزیدیوں کے ساتھ ایمان اور عقیدے کا سودا نہ کر سکے. اور پھر سیدہ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا. وہ لمحات حسین کو یاد آ رہے ہیں. مولا علی کا ہاتھ پکڑا, علی کچھ وعدے کرو, کہیں بتاؤ کیا میں نے کبھی تمہارا دل دکھایا؟ نہیں. مولا علی نے کہا تم نے میری خوشی کا بڑا خیال کیا. کہا علی میری حیات میں تم پر دوسرا نکاح میرے نبی نے حرام کیا تھا, لیکن جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو تم دوسرا نکاح تو کرو گے نا؟ مولا علی چپ تھے اور موٹے موٹے آنسو مزگاہ پر سجتے تھے اور علی کے چہرے پر موتیوں کی طرح جھڑتے تھے. مولا علی نے آنکھیں نیچے کر لی, کچھ جواب نہیں دیا. ہاں تم میرے بعد نکاح کرو گے, کیونکہ شادی کو ابھی 8-9 سال ہوئے, پہلی شادی کو جو فاطمہ کے ساتھ ہے, اور اب جدائی ہونی ہے. مولا علی خاموش ہیں. فاطمہ کہتی ہے چند نصیحتیں وصیتیں یہ ہے کہ میرے حسین کو رلانا نہیں, کیونکہ میرے نبی میرے بابا کہتے تھے حسین روتا ہے تو میرا دل دہلتا ہے. میرے بچے کو بہت رونا ہے علی, اس لیے اسے رونے نہ دینا, ماں کا پیار بھی دینا اور باپ کا پیار بھی دینا. پھر کہتی ہے میرے بعد تم دوسری شادی تو کرو گے نا علی؟ تو جب دوسری شادی کرنا تو ایسی بہادر خاندان کی عورت سے کرنا کہ جس کی بہادری مشہور ہو. مولا نے کہا یہ عجیب سی وصیت کہ جب دوسری شادی کرنا تو بہادر گھرانے میں کرنا. ہاں علی, اس لیے کہ جب ماں بہادر ہوتی ہے تو اولاد بھی بہادر ہوتی ہے. تو جب آپ بہادر ماں سے نکاح کرو گے تو اس کے بطن سے بہادر اولاد پیدا ہوگی. جب میں نہ رہوں گی, آپ نہ رہیں گے, حسن نہ رہیں گے, کوئی نہیں رہے گا, تو آپ کی بہادر بیوی کی بہادر اولاد کربلا میں میرے حسین کے ساتھ کام آئے گی. اور مولا علی نے حضرت عباس کی جو ماں ام بنین, ان سے نکاح فرمایا. وہ بڑی بہادر تھی, اور مولا عباس ان سے پیدا ہوئے. اور بھی عباس کیسے تھے ان کا تعارف تو ہم بعد میں کرائیں گے. تو پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا, اور کھانا کھلا کر کے کہتی ہے بیٹو جاؤ نانا کی قبر انور پہ سلام پیش کرو, وہاں جاؤ, اس لیے کہ بیٹے میری روح کو نکلتے دیکھیں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے. اور خود مصلی پہ جانے کی تیاری کر لی. ادھر شہزادے گئے, امام حسن, سیدہ زینب, امام حسین گئے.
اور قبر انور پر جب گئے تو کیا دیکھا کہ سرکار کی قبر انور سے رونے کی آواز آتی. وہاں گئے اور جانے کے بعد دیکھا تو فوراً پلٹ آئے, اور پلٹ کر کے آئے تو ماں نے کہا بیٹے آ گئے اتنی جلدی؟ حضور کے روزے پہ سلام کے لیے گئے تھے. کہا امی کیا کریں, آپ یہاں آتے ہیں تو وہاں بیچتی ہے, وہاں جاؤ تو یہاں بیچتے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے نانا کے روزے پہ حاضری دی تو ایک منظر دیکھا کہ نانا قبر انور میں رو رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہے. اس وقت نانا کو روتے ہوئے دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام بھی روئے. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا آقا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو تب آقا نے کہا فاطمہ کے یتیموں کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ میرے بچے, فاطمہ کے بچے اب یتیم ہو جائیں گے. تو ہم نے جب دیکھا کہ نانا ہمیں یتیم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے جانے کا وقت آ گیا. فاطمہ نے سینے سے لگایا. یہ منظر گویا مولا حسین کو یاد آ رہا ہوگا. حسین ماں کی قبر پر پہنچے ہیں, خدا جانے کن کن مناظر میں ڈوب گئے ہیں. یہ تو ایک یتیم بیٹا ہی جانتا ہے جب وہ سخت مصیبت کے وقت ماں کی قبر پہ آتا ہے تو اس کو ماں کی شفقتیں کتنی یاد آتی ہے, ماں کا پیار کتنا یاد آتا ہے. اور ماں بھی فاطمہ جیسی ہو. مولا حسین ماں کی قبر سے لپٹ گئے. امی تیرا وہی بیٹا جسے تو سینے سے لگاتی, جسے تو کلیجے سے چمٹاتی, دنیا سے جاتے جاتے تو نے آخر میں اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا. ماں اب وہ وقت آ گیا. امی جب کوئی بیٹا کسی مہم پر جاتا ہے اور ماں اسے دعا دے دے تو وہ بیٹا ناکام نہیں ہوتا. ماں آج اپنا پلو قبر انور سے میرے سر پہ رکھ کر کے دعا دے دو کہ امی جب آپ کا بیٹا علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھے تو وہ واہ ویلا نہ کرے. امی جب میرا بچہ معصوم بچہ اصغر شہید ہو تو میرے پیر میں تزلزل نہ آئے. حسین کہتے جا رہے, روتے جا رہے. امی کچھ تو کہہ دو تاکہ تمہارا حسین مطمئن ہو کر کے جائے. صوفیاء کرام نے بہت سی باتیں کہی ہیں لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا. ایک تو وقت کی قلت بھی ہے اور یہ صوفیاء کا مجمع بھی نہیں ہے. جب اہل دل ہوتے ہیں تو اہل دل کے سامنے دل کی بات رکھی جاتی ہے. لیکن مولا حسین ماں کی قبر سے لپٹے, قبر پر زلزلے سے جھٹکے آنے لگے, قبر میں حرکت پیدا ہو گئی. گویا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کی داستان غم سن کر لرز گئی ہیں, اور پتہ نہیں فاطمۃ الزہرا نے بیٹے کے سر پہ کس طریقے کے ہاتھ رکھے اور کس طریقے کی کیفیت ہوئی. ایسے عالم کے اندر مولا حسین اپنی ماں کی پایتی چوم کر بھائی حسن کے مزار پر آئے, اور اس طریقے کی بھائیوں میں محبت بھرے لہجے میں کیا باتیں ہوئی یہ تو مولا حسین ہی جانتے ہیں. اور پھر اللہ اکبر خصوصیت کے ساتھ اپنے ماموں حضرت ابراہیم ابن محمد کے مزار پہ آئے. کہا ماموں میرے اوپر آپ کے بابا نے آپ کو قربان کر دیا تھا, اب میں دین کے لیے قربان ہونے جاتا ہوں. بابا ماموں مجھے اجازت عطا فرمائیں. اور پھر بقی میں امہات المومنین کی قبروں کو سلام کیا. بقی اس وقت سناٹے میں تھا اور غموں میں ڈوب گیا. حسین پچھلے پیر ماں کی قبر کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے پلٹے. ایسا لگتا تھا گویا کہ اہل بقی اپنی قبروں سے جھانک جھانک کر اس جانے والے کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہوں. حسین وہاں سے نکلے اور نانا کے مزار پر آئے.